बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कपल ऑफ मोर लेक्चर्स आर लेफ्ट और जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि हमने अवामिल सीखने थे। अवामिल कहते हैं आमिल की जमा को, फवाइल के वजन के ऊपर है। आमिल अमल करने वाला, अवामिल बहुत सारे अमल करने वाले। बेसिकली जो इराबी हालतें होती हैं इसम की या फेल की, इनके ऊपर कोई चीज अमल करती है और अमल करके इनकी इराबी हालतों को चेंज कर देती है, ये अवामिल कहलाते हैं। इन अवामिल की बहुत सारी किस्में होती हैं। तकरीबन 100 अवामिल इन टोटल अरबी जुबान के अंदर पाए जाते हैं। 100 अवामिल। इन 100 में से 98 अवामिल जो होते हैं वो लफ्जी कहलाते हैं, जबकि 2 अवामिल जो होते हैं वो मानवी कहलाते हैं। इसी तरीके से जो लफ्जी अवामिल होते हैं वो मजीद 2 कैटेगरीज में तकसीम हो जाते हैं। क्यासी अवामिल कहलाते हैं और एक समाई अवामिल कहलाते हैं, और फिर उसके अंदर मजीद सब कैटेगरीज होती हैं। थियोरेटिकली इट सीम्स बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है कि हम इसको कैसे कवर करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये बहुत आसान टॉपिक है। ज्यादातर इसमें से चीजें वो है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद होगा, जब हम बेसिक ग्रामर पढ़ रहे थे उस वक्त हमने कुछ हरूफ पढ़े थे जो कि हरूफ नासिबा कहलाते थे। फिर हमने हरूफ जर पढ़े थे। फिर हमने मा व ला मुशाबा बिलैसा पढ़ा था। फिर हमने ला नाफिया तो लिल जिन्स पढ़ा था। इसी तरीके से जब हम फेल पढ़े थे तो वहां पे हमने हरूफ नासिबा पढ़े थे, हरूफ जाजिमा पढ़े थे, ठीक है, मुख्तलिफ हरूफ पढ़े थे। ये हरूफ के मुख्तलिफ अक़साम जो हैं ये बेसिकली क्या है, ये अवामिल हैं। कुछ हरूफ जो है वो अमल करते हैं और कुछ हरूफ अमल नहीं करते। ओके, हरूफ को अगर आपको याद हो तो हमने 3 बड़ी कैटेगरीज में पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था हरूफ शमसी, हरूफ कमरी, जो कि लामे तारीफ के एतबार से होते थे। एक हमने पढ़ा था हरूफ इल्लत, यानी अलिफ वाव और या हरूफ इल्लत है, बाकी तमाम हरूफ सही थे। और एक हमने पढ़ा था अवामिल के एतबार से, यानी अमल करने के एतबार से। अगर हरूफ अमल करेंगे तो इसम की हालत या फेल की हालत तब्दील कर दें तो वो हरूफ आमिला कहलाते थे, और अगर हरूफ अमल नहीं करते तो वो गैर आमिला कहलाते, यानी वो इसम और फेल की हालत तब्दील नहीं करते। हरूफ की ना मुख्तलिफ ग्रामर की किताबों में मुख्तलिफ अक़साम नजर आती है। कोई कहता है कि ये 11 अक़साम है हरूफ की, कोई कहता है कि 21 हैं, कोई कहता है 29 हैं। अलगर्ज ये कि मुख्तलिफ जो ग्रामेरियंस हैं, नावियंस हैं, उन्होंने अपने अपने एतबारात से हरूफ की डिफरेंट अक़साम को मॉनिटर किया है। इसके अंदर हरूफ आमिला और हरूफ गैर आमिला दोनों शामिल होते हैं। हमने इंशाअल्लाह ताला 1 बाय 1 ये तमाम की तमाम जो अक़साम है इनको तफसील के साथ सीखना है और इनका तफसील के साथ कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल भी देखना है। ओके जी, सबसे पहले हरूफ जर। किसी को याद है हरूफ जर कितने थे टोटल? 17 11। ओके, टोटल 17 थे और उसमें से 11 जो है कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए। कौन कौन से थे? अला, मिन, इला और हत्ता, फी, ओके, वाव, बा, ता। ओके, बेसिकली वो क्या था? बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुस्कुरा रुबा हाशा मिन अला फी अन अला हत्ता इला। ये एक फारसी का शेर है, उसमें ये सारे के सारे 17 के 17 हरूफ जारा आ जाते हैं। उसमें सबसे पहला हरफ जर था बा। हरफ जर का काम क्या होता था, किसी को याद है? वो अपने बाद आने वाले इस्म को जेर देगा। ओके, सिंपल काम ये करेगा कि बाद आने वाले इस्म को जेर दे देगा, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना हमने बेसिक ग्रामर में पढ़ा। अभी जिस तरह हरफ जर बा है, इसके बेतहाशा इस्तेमालात हैं। हरफ जर मिन के, फी के, अला के, इला के, हत्ता के। आज से हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि कुरान मजीद में ये मुख्तलिफ तरीकों से कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहला हमारा हरफ जर था हरफ जर बा।
با قرآن مجید کا آغاز ہی با سے ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، بسم اللہ، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کا تعوذ میں بھی با کا استعمال ہے، بسم اللہ میں بھی با کا استعمال ہے. با کے جو ہے نا مقاصد، اس میں سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ الساق ہوتا ہے. الساق کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ جوڑنا. مثال دیکھیے، مررت بزیدن، میں گزرا زید کے پاس سے. تو ابھی جو میرا ہے وہ ایسی جگہ سے گزرنا ہے جو کہ زید کے قریب تھی. استعانت کے لیے بھی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے. کتبت بالقلمی، میں نے قلم کی مدد سے لکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے سکھایا. با جو ہے وہ تعلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تعلیل ہوتی ہے علت بیان کرنا، وجہ بیان کرنا. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، اتخاذ کہتے ہیں پکڑ لینے کو. یعنی بے شک تم نے، یقینا تم نے اپنی جانب پہ ظلم کیا. کس وجہ سے؟ باتخاذکم العجلہ، بچڑے کو معبود بنانے کے سبب سے. اسی طریقے سے با جو ہے وہ مصاحبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مصاحبت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے ساتھ ہونا، ملے ہونا، اکٹھا ہونا، اس کو مصاحبت کہتے ہیں. خرجہ زید بھی عشیراتی، زید نکلا اپنے گھر والوں کے ساتھ. اچھا، ابھی ہم تو با کا ترجمہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے سے، کو، میں، پر، اس طرح ہم نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمے جو ہیں جب آپ نے با کو دیکھنا ہے تو انیشلی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایون ایڈوانس گرامر کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ با اساق کے لیے آ رہا ہے، استعانت کے لیے آ رہا ہے، تعلیل کے لیے آ رہا ہے، مصابت کے لیے آ رہا ہے. اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ اس میں بہت زیادہ کانسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے، اینڈ یو وڈ ٹیک ٹائم ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے. اسی طریقے سے با جو ہے وہ مقابلے کے لیے بھی آ جاتا ہے، بیسیکلی کمپیریزن کے لیے آ جاتا ہے. کمپیریزن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز کو اختیار کر لیا جائے. جیسے اللہ قرآن مجید فرماتے ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا، جنہوں نے خرید لیا الضلالہ، گمراہی کو، بالہدیٰ، کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے میں. اب دو چیزیں، گمراہی اور ہدایت. انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا، گمراہی کو خرید دیا. اسی طریقے سے یہ تعدیہ کے معنی میں، تعدیہ کہتے ہیں متعدی بنانے کو. ہم نے سیکھا کہ فعل لازم ہوتا ہے، فعل متعدی ہوتا ہے. فعل لازم کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، فعل متعدی کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات فعل لازم کو فعل متعدی بنایا جاتا ہے. اور کیسے بنایا جاتا ہے؟ وہ اس حرف جر با کی مدد سے بنایا جاتا ہے. ذہب زید بحامد، زید حامد کو لے گیا. ذہب اللہ بنور، ذہب ویسے فعل لازم ہے، ذہب کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا. ذہب اللہ، اللہ لے گیا، بنورہم، ان کی روشنی. بعض اوقات یہ ظرفیت کے معنوں میں بھی آتا ہے. ظرفیت ہم پڑھے ہیں، زمانے، ظرف زمان اور ظرف مکان ہوتا ہے، اور یہ ظرف مکان کے میں آ جاتا ہے. ظرف مکان کیا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ، یعنی حرف جر فی کا ترجمہ میں کرتے ہیں، تو یہ اس صورت میں بھی اس کا استعمال قرآن مجید میں ہوتا ہے. تبارک الذی، بابرکت ذات ہے وہ، بیادہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اوکے، تو حرف جر با کے بہت سارے استعمالات ہیں. اس میں سے یہ 7 معنوں میں قرآن مجید میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کا میں آپ کو انشاءاللہ تعالی میں اس کا ایک میپ سا بنا رہا ہوں. حروف جارہ والے جو ہیں وہ میپ میں آپ کو زیادہ آسانی کے ساتھ وہ سمجھ میں آ جائے گا. ایک اساق کے لیے، استعانت کے لیے، تعلیل کے لیے، مصاحبت کے لیے، دین مقابلے کے لیے، تعدیہ کے لیے، اور ظرفیت کے لیے. اسی طریقے سے حروف جارہ جو لام ہے، یہ بہت زیادہ ملٹیپل ٹائپس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے اختصاص، کسی چیز کو خالص کرنے کے لیے، کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے. الجل للفرسی، جھول گھوڑے کے ساتھ خاص ہے. یعنی جو زین ہے، جو گھوڑے کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے، وہ گھوڑے کے ساتھ خاص ہے، وہ کسی اور جانور پہ نہیں ہم ڈالتے. اسی طریقے سے الحمد للہ، کل تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہاں پہ اسلام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے گرامیرینس کو کہ کیا یہ لام ملکیت ہے یا لام اختصاص ہے. ہم تو اس کو پہلے صرف لام جارہ کہتے تھے، لیکن لام جارہ میں بھی یہ کیا اختصاص کا لام ہے یا لام ملکیت کا لام ہے.
تعلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حرف جارہ لام، یعنی وجہ بتانے کے لیے ہوتا ہے. ضربتہ للتادیبی، میں نے اس کو مارا، کیوں مارا؟ ادب سکھانے کے لیے. تو یہاں پہ اس کی علت آ رہی ہے. اور بعض اوقات لام جو ہے جس کا ترجمہ ویسے ہم کے لیے کرتے ہیں، یہ حرف جر ان کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ان ہوتا ہے اباؤٹ کے متعلق یا سے، یعنی وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے. لی یہاں پہ اس کا ترجمہ سے آئے گا، ان لوگوں سے. اسی طریقے سے ہم نے پڑھا ہے کہ جو کالا ہے یہ لام کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ بیسیکلی جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں نا I said to him، تو یہ جو ٹو ہوتا ہے یہ بیسیکلی پریپوزیشن ہوتی ہے جو کہ لام کی صورت میں آتی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، تو یہ جو لام ہے یہاں پہ یہ ٹو کے معنوں میں آ رہا ہے، فرشتوں سے کہا. اوکے، تو حروف جارہ لام جو ہے یہ کن کن معنوں میں آ رہا ہے؟ یہ تین بڑے معنوں میں آ رہا ہے. اختصاص کے لیے آ رہا ہے، سوری یہ ہمارا اختصاص کے لیے آ رہا ہے نمبر ایک، یہ ہمارا تعلیل کے لیے آ رہا ہے، اور یہ ہمارا حرف جر ان کے معنوں میں آ رہا ہے. جو من ہے حرف جر یہ کتنے معنوں میں آتا ہے؟ یہ ابتدا میں آتا ہے. ابتدا ہوتا ہے یعنی کسی بھی چیز کی ابتدا، یعنی شروع کا بیان کرنے کے لیے آتا ہے. لیکن یہ وہ ابتدا ہے جس کی انتہا بھی بیان کی جاتی ہے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو لے گئی، بھی عبدی اپنے بندے کو، لیلن ایک رات میں، من المسجد. اب یہاں پہ یہ منل جو ہے یہ کسی سفر کا ابتدا ہے، لیکن اس کی انتہا بھی آ گیا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. تو یہ من اور الا کی جوڑی کی صورت میں آ رہا ہے. یہ کبھی کسی چیز کو من تبیزیہ بھی کہتے ہیں، کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے بھی آتا ہے. یعنی اگر کوئی چیز مبہم ہے، غیر واضح ہے، تو وہاں پہ بھی من لا کے اس کو واضح کرتے ہیں. یہاں پہ اس کو من بیانیہ کہتے ہیں، کریکشن تبیزیہ نہیں بلکہ من بیانیہ کہتے ہیں. اور زیادہ تر یہ من بیانیہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں. اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اگر ہم اس کی جگہ پہ الذی کر دیں، یعنی the one who جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ رکھ دیں، تو وہ بھی اس کا ترجمہ درست بنے گا، یا جملہ جو ہے وہ درست ہوگا. یعنی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پس بچو ناپاکی سے. کس سے؟ من الاوثان، the one who جو کہ بتوں کی ناپاکی ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور رجس کے معنی گندگی کے ہیں، گندگی کو بیان کیا گیا من بیانیہ سے، یعنی الذی هو الاوثان، یعنی وہ گندگی کس سے بچنا چاہیے؟ وہ بت ہیں. من جو ہے یہ تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، من تبعیضیہ کہلاتا ہے. من تبعیضیہ کیا ہوتا ہے کہ بعض میں سے بعض کے ذکر کے لیے ہوتا ہے. جس طریقے سے ہم نے الف لام کی اقسام پڑھی تھی نا، کہ الف لام جنس کا ہوتا ہے، الف لام استغراق کا ہوتا ہے، عہد خارجی ہوتا ہے، عہد ذہنی ہوتا ہے، یعنی کچھ میں سے کچھ کو نکالا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے من بھی کچھ میں سے کچھ کو نکالتا ہے. اخذت، میں نے لے لیے، من الدراہم، درہموں میں سے کچھ لے لیے. یعنی اگر ہم نے تمام درہم لے لیا ہوتا تو پھر من کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن اب یہ من لانے سے پتہ چلے کہ تمام درہم نہیں لیے بلکہ کچھ درہم لیے. من تبعیضیہ کو پہچانے کا طریقہ بڑا سمپل سا ہے کہ اس کی جگہ پہ اگر ہم بعض کا لفظ رکھ دیں اور ترجمے میں کوئی فرق نہ پڑے تو یہ ہمارا من تبعیضیہ ہو جائے گا. اخذت بعض الدراہم، میں نے کچھ دراہم لے لیے. ظرفیت کے لیے بھی آ جاتا ہے، یعنی حرف جر فی کے معنی میں آ جاتا ہے. اذا نودیا، جب پکارا جائے، للصلاۃ، نماز کے لیے، می یوم الجمعہ، جمعے کے دن. تو یہ یہاں پہ من جو ہے یہ حرف جر فی کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی می کے معنی میں آ رہا ہے. اچھا، یہ بعض اوقات عوض آتا ہے. عوض کے معنی ہوتے ہیں کے بجائے، یعنی ایک چیز کو چھوڑ کے دوسرے کے بجائے. اراضی تم، کیا تم خوش ہو؟ آج حمزہ جو ہے یہ حرف استفہام، بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی پہ، من الاخرت، آخرت کو چھوڑ کے، آخرت کو چھوڑ کے تم دنیا کی زندگی کے اوپر خوش ہو. یہ اندہ کے معنوں میں بھی آتا ہے. اندہ کا معنی ہوتا ہے پاس. لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہیں آئے گی ان کے مال ان کے، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئن، اللہ کے پاس ذرا بھی کچھ. تو یہاں پہ من جو ہے یہ عند اللہ کے معنوں میں آ رہا ہے. اوکے، تو حرف جر من جو ہے
ہمارا یہ کن کن استعمالات میں آتا ہے؟ یہ ابتدا کے لیے آتا ہے، تبعیض کے لیے آتا ہے، بیانیہ کے لیے آتا ہے، ظرفیت کے لیے آتا ہے، عوض کے لیے آتا ہے، اور اندہ کے لیے آتا ہے. اگین آپ کو جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے ان حروف جارہ کے اوپر رک کے تھوڑا سا کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ اس میں سے کس قسم کے لیے آ رہا ہے. اور اگین اٹ وڈ ٹیک ٹائم کہ آپ کو اس کے اوپر گرپ حاصل ہوگی، کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ لفظ جڑ تو وہی رہتا ہے، اس میں تو مین یا بی یا فی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، whereas اس کے استعمالات جو ہیں وہ ڈفرنٹ طریقے سے ہو رہے تھے، تو ہمیں اس کو ٹائم لگے گا سیکھنے میں. حروف ان کس کے لیے آتا ہے؟ حروف ان تجاوز کے لیے بھی آ سکتا ہے، یعنی ایک چیز دوسری سے دور ہو جائے. رمی تو میں نے پھینکا السہما تیر کو انل کو سے کمان سے الی الصید شکار کی طرف. اللہ کے معنی میں بھی اللہ کہتے ہیں پر کو، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے وَمَن يَبْخَلْ، اور جو کوئی بخل کرتا ہے فَإِنَّمَا، تو بس يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، وہ صرف اپنے نفس سے بخل کرتا ہے، یعنی وہ بیسیکلی اپنے نفس پر بخل کر رہا ہے. تعلیل کے معنی میں، علت کے معنی میں، وجہ بتانے کے معنی میں وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا، ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو ہرگز نہیں جوڑیں گے، ان قولکا، تمہارے کہنے سے. یعنی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ ان قولکا، تمہارے کہنے کی وجہ سے. تو معبودوں کو نہ چھوڑنے کی وجہ قول ہے، اور وہ ان سے شور ہے. اوکے، واو جو ہے، واو قسمیہ جو ہے، یہ قسم کے لیے آتا ہے. واللہ، اللہ کی قسم، والرحمن، قرآن مجید میں اس کا کثرت کے ساتھ اس کا استعمال ہے. قسم کے لیے کبھی قرآن مجید میں لفظ با بھی استعمال ہوتا ہے، باللہ بھی استعمال ہوتا ہے. کبھی با کی جگہ واو اور کبھی واو کی جگہ تا بھی استعمال ہوتا ہے. تا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. با جو ہے وہ اس میں ظاہر پہ بھی داخل ہوتا ہے، اس میں ضمیر پہ باللہ بالرحمن بکا، یہ قسم کھائی جا رہی ہے اس میں ظاہر کے ساتھ. اور با کے ساتھ اقسم فعل کو لانا بھی جائز ہے، اقسم باللہ، باللہ، اور ہم حذف بھی کر سکتے ہیں. اقسم بیسیکلی میں قسم کھاتا ہوں، اور بعض اوقات زیادہ قرآن مجید میں آپ کو یہ قسم جو ہے، یہ فعل جو ہے محذوف نظر آتا ہے. واو جو ہے وہ صرف اس میں ظاہر پہ ہوتی ہے، واللہ، والشمسی، والقمری، واللیلی، والعصری. اور وا کے ساتھ اقسم فعل کو ذکر کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ایک آپ کو قرآن مجید میں کبھی یہ نظر نہیں کہ اقسم واللہ، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم، کبھی بھی آپ کو ایسا صورت نظر نہیں آئے گی. کبھی حرف نفی بھی آ جاتا ہے قسم کے بعد، واللہ لا یقوم زید، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ، تذکر یوسف، واللہ، اللہ کی قسم، اور یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے. اب یہاں پہ تفتؤ اصل میں لا تفتحو تھا، اور ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، فعل مقاربہ کے اندر سے ہے. کبھی جو جواب قسم ہوتا ہے اس کو مقدم بھی کر دیتے ہیں، زید قائم، زید کھڑا ہے، واللہ، اللہ کی قسم. اسی طریقے سے جواب قسم کو درمیان میں بھی لایا جا سکتا ہے. زید واللہ، اب یہ قسم جو ہے درمیان میں کھائی جا رہی ہے، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، ہم قسم کو درمیان میں لے آئے ہیں. اسی طریقے سے جواب قسم کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے. بیسیکلی کوئی جملہ آ جاتا ہے، جیسے سورۃ القیامہ کے اندر ہے لا اقسم بیوم القیامہ. لا جو ہے یہ پہلی تمام چیزوں کی نفی کر رہا ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے اقسم بالقیامہ، یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے جو کہ قسم سے شروع ہو رہا ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اچھا، اس میں جو جواب قسم ہے اس کو محذوف کر دیا جا رہا ہے، وہ جواب قسم جو ہے وہ اس کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا جا رہا. اچھا جی، الہ جو ہے یہ کس معنوں میں آ جاتا ہے؟ عقل تو سم کا تھا حتی راسیہ، حتی جو ہے یہ بیسیکلی الہ کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے. حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر ہو جائے. کتبت الی زیدن، میں نے زید کی طرف لکھا. بطور حروف عطف بھی حتی استعمال ہوتا ہے. حتی جو اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہاں تک کہ، یہ حروف عطف کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور حرف عطف کے طور پہ یہ کیا کرتا ہے، یہ سمپلی پچھلے لفظ کا اسٹیٹس جو ہے وہ اگلے لفظ کے ساتھ ٹرانسفر کر دیتا ہے.
جب ہمارا حرف عاطفہ جو ہے وہ جار مجرور ہو، معطوف علیہ کریکشن، بالقومی ہمارا جار مجرور ہے، تو ہم حرف جر بھی لا سکتے ہیں. تو حتی بزیدین، اب حتی کے بعد زیدین سے پہلے حرف جارہ با جو ہے یہ با زائدہ کہلائے گا، یہاں پہ لے آیا جاتا ہے تاکہ اس کو بھی حرف جر میں لے آیا جائے. حتی جارہ اور عاطفہ نہ ہو تو ابتدائیہ ہوتا ہے. اچھا ہم حروف ابتدائیہ بھی پڑھتے آ رہے ہیں، جملہ مستانفہ بھی پڑھتے آ رہے ہیں. جملہ مستانفہ کبھی فعلیہ کبھی اسمیہ اور کبھی شرطیہ بھی ہو سکتے ہیں. ابھی حتی جو ہے نہ یہ ہمارا حتی جارہ ہے، یعنی نہ یہ کسی اسم کو حالت جر میں لے کے جا رہا ہے، نہ ہی یہ ابتدائی ہے، یعنی کسی لفظ کے شروع، کسی جملے کے شروع میں آ رہا ہے، تو یہ ہمارا جملہ مستانفہ بن جاتا ہے. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، اب یہ تمام ہمارا جملہ مستانفہ بن جاتے ہیں. مضارف الا یا کئی کا معنی بھی دیتا ہے. حتی جو ہوتا ہے یہ الا یا کئی جو ہے یہ اس کا معنی بھی دیتا ہے. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، یعنی یہاں تک کہ وہ لوٹا دے تم سب کو تمہارے دین کی طرف سے. تاکید کے دو نون ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ. نون تاکید سے پہلے کہ یہ تھیوریٹیکل پورشن زیادہ ہے، اس میں بیسیکلی نون تاکید اور نون خفیفہ قرآن مجید میں صرف 2 دفعہ استعمال ہے. نون ثقیلہ کا استعمال قرآن مجید میں زیادہ ہے، وہ لام کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی لام شروع میں آتا ہے اور نون ثقیلہ آخر میں آتا ہے. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ترجمہ کرتے وقت آپ نے زور کو ذہن میں رکھنا ہے کہ لام اور نون ثقیلہ کیا مطلب ہے کہ 3 دفعہ ایک ہی جملے کے اندر زور پیدا ہوتا ہے. 1 دفعہ لام کا زور ہے اور 2 دفعہ نون کا زور ہے. حرف رد کیا ہوتا ہے؟ حرف رد ہوتا ہے کسی چیز کا کسی کو زجر کرنا، کسی کو یعنی کہتے ہیں نا کسی کو ٹوکنا یا کسی کو تنبیہ کرنا. وہ اما اذا مبتلاہ فقادر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، ٹھیک ہے. کل اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے وہ بندہ جو بات چیت کر رہا ہے، یہ سن رہا ہے، وہ خبردار ہو جائے، تنبیہ ہو جائے، اس کو ٹوک دیا جائے کہ ایسی بات نہیں ہے. یعنی اس سے پہلے یہ سورۃ الفجر کی آیات ہے، اس سے پہلے کیا ہے کہ جب اس کو کسی بندے کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے اس کے رب کی طرف سے رزق کی ایک مقدار کے بارے میں، تو وہ کیا کہتا ہے، فیقول ربی اہانن، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا. ٹھیک ہے، یہ وہ بندہ ایسی بات کر رہا ہے. تو اس کے بعد یہ حرف رد کلا لایا جاتا ہے. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یعنی اس کی یہ سوچ ہی غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رسوا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے. مثال دیکھیے، اس کو سمپل مثال سمجھنے کے لیے، اضرب زیدن، مار زید کو، یعنی تم زید کو مارو. اور آپ کہیں کلا، ہرگز نہیں، میں زید یہ کام ہرگز نہیں کروں گا. کلا کبھی جو ہے وہ حرکت کے معنوں میں بھی آتا ہے، کبھی حقن کے معنوں میں بھی آتا ہے. کلا سوف تعلمون، تم ضرور بے ضرور جان لو گے. حق بات یہ ہے کہ تم ضرور جان لو گے. اچھا جی، لیکن اس میں اختلاف یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف کلا کا ترجمہ ہے نا قرآن مجید میں آپ کو تراجم کے اندر صرف ملے گا ہرگز نہیں، ٹھیک ہے. اور بعض تراجم کے اندر آپ کو یہ ملے گا حق بات یہ ہے، یہ سچ بات یہ ہے. یہ دونوں صورتوں میں آپ کو ترجمہ ملے گا. زیادہ تر ترجمہ آپ کو ملے گا صرف ہرگز نہیں کی صورت میں. کچھ جگہوں پہ ہوگی جہاں پہ کلا کا ترجمہ حق بات یہ ہے بھی کیا جاتا ہے. اچھا، جو لوگ صرف اس کا ترجمہ ڈانٹنے کی صورت میں کرتے ہیں، وہاں پہ کنفیوژن آ جاتی ہے کہ وہاں پہ بات کا مطلب اس طریقے سے اگر آپ کہیں نا کہ ہرگز نہیں، کل سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم عنقریب جانو گے، تو یہاں پہ نا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو وہاں پہ پھر اگر ہم اس کا ترجمہ حقاً کے صورت میں کریں تو پھر اس کی کوئی سینس بنتی ہے، جملے کی کوئی سینس بنتی ہے. حق بات یہ ہے کہ تم حق بات یہ ہے کہ تم عنقریب جان لو گے، تو وہاں پہ اس بات کی سینس بنتی ہے. اوکے جی، حروف تنبیہ یا استفتاحیہ کی صورت میں بھی آتا ہے. اللہ کی طرح بہت سے مقامات ہیں کہ کلا نہ زجر کا معنی دیتا ہے، یعنی نہ ڈانٹنے کا معنی دیتا ہے، اور نہ ہی حقن کا معنی دیتا ہے، بلکہ وہاں پہ یہ تنبیہ کا معنی بن جاتا ہے. تنبیہ کہتے ہیں کسی کو فور وارن کرنے کے لیے.
کچھ حروف کی میرے خیال میں اقسام اور پڑھ لیتے ہیں آج کے دن کے لیے، پھر ہم اس کو اوکے. حروف مشبہ بالفعل، حروف ناصبہ انا انا کانا لیتا لکنہ ہم نے پڑھے تھے. اس میں سے انا اور انا جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے. انا جو ہے وہ ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے، جبکہ انا جو ہے وہ جملے کے درمیان میں آتا ہے. انا کیا کرتا ہے؟ انا جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا، بلکہ جملے کو نا جملے کے اندر ایمفسس پیدا کر دیتا ہے. انا جو ہے وہ کب کب آتا ہے؟ انا ابتدائی کلام میں آتا ہے، یعنی جملے کے شروع میں آتا ہے. انا زیدن قائمن، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، انا اولیاء اللہ. تو ان تمام صورتوں میں انا جملے کے شروع میں آ رہا ہے. انا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مقول القول کی صورت میں پہلے آ جاتا ہے. یعنی مقول القول کہتے ہیں جب کالا یقولو کے بعد کوئی قول ہوتا ہے تو اس کو مقول القول کہتے ہیں. یعنی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انورٹڈ کاماز کو شروع کر دیں، بریکٹ کو شروع کر دیں. کالا اس نے کہا، کیا کہا، یہ آپ کا مقول القول بن جاتا ہے. تو وہ عموماً قرآن مجید میں آپ کو انا نظر آئے گا. اس میں موصول کے بعد بھی آپ کو قرآن مجید میں انا نظر آ سکتا ہے. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا اِنَّا مَفَاتِحَهُ. تو ماں یہاں پہ اس میں موصول ہے، اس کے بعد بھی آپ کو حرف نصب انا نظر آ سکتا ہے. اور جب اس کی خبر میں لام ہو، جو لام ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا ہے کہ لام جو ہے یہ ہمارا خبر کے اوپر بھی جا سکتا ہے، یہ حرف کے اوپر بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے. ان المنافقین مبتدا بن گیا. لکاذبون، لام یہ جو ہے یہ لام تاکید ہے. یہاں پہ اس کو ہم ڈسپلیس لام کہتے ہیں، لام مزالقہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ انا کو لام کے ساتھ آنا چاہیے لیکن ڈسپلیس ہو کے لام آ کے خبر کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو یہ لکاذبون ڈسپلیس لام، یہ لام مزالقہ کہلاتا ہے. ایسے اسما کے بعد بھی نہ آ سکتا ہے جو جملے کی طرف مضاف ہو، مثلا حیثو، از وغیرہ. جلستو میں بیٹھا، حیثو جب، ان زیدن جالسن جب زید، بے شک زید بیٹھا. یہ بیٹھنے والا ہے، یہ بیٹھنے والا ہے، یہ بیٹھا. اسی طریقے سے جواب قسم جو ہوتا ہے وہ بھی انہ سے شروع ہو سکتی ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تو والقرآن الحکیم بیسیکلی قسم ہے، اس کی جواب قسم جو ہے انک لمن المرسلین ہے. انا جو ہے اگر جملہ صرف واقع ہو، یعنی پورا جملہ ہی صفہ ہو، تو اس کے شروع میں آئے گا. مررت براجل، میں گزرا ایک مرد کے پاس سے. انہ کریم، بے شک وہ کریم ہے. تو انہ کریم، بے شک یہ جو صفہ ہے اس راجل کی صفہ ہے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ نکرہ اسم کے بعد ہمارا جملہ جو ہے وہ صفہ بن سکتا ہے. تو یہ نکرہ اسم ہے رجل، اس کے بعد جملہ جو ہے وہ صفہ ہے رجل کی. جب جملہ حال واقعہ ہوتا ہے تو تب بھی انہ استعمال ہوتا ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، نکالا تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور یہاں پہ یہ پورا کا پورا یہ جملہ حالیہ ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اگرچہ مومنین میں سے ایک گروہ کو ناپسند تھا. سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے کہ غزوہ بدر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کر رہے تھے کہ کیا ہمیں ابو سفیان کے لشکر کے پیچھے جانا چاہیے یا ابو جہل کے لشکر کے پیچھے جانا چاہیے. تو اس وقت کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ ہمیں ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے جانا چاہیے، which was an easy target. جب جملہ خبر واقعہ ہو تب بھی آ سکتا ہے. زیدن، بے شک، اب یہ مبتدا ہے. انہ جالس، خبر ہے، اور یہ خبر پوری کی پوری ایک جملہ اسمی ہے جس میں انہ مبتدا بن گیا اور جالس ہماری خبر بن جاتی ہے. اگر مبتدا مصدر ہو تو اس کی خبر کے ساتھ انہ ہوگا. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بے شک اللہ بری ہے مشرکین سے. سورہ توبہ کی بہت خوبصورت آیات ہے. انا کب کب واقعہ ہوتا ہے؟ انا تو ہم نے دیکھ لیا کہ انا جملے کے شروع میں واقعہ ہوتا ہے، جبکہ انا جو ہے یہ ہوتا ہے جب یہ فاعل واقعہ ہو. بلغنی ان زیدن قائم، یعنی یہ بیسیکلی کیا ہے؟ بلغنی قیام زیدن. اب یہ انا زیدن جو ہے یہ فاعل کی صورت میں آ گیا. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، بے شک ہم نے اتاری آپ پر کتاب. جب یہ مفعول واقعہ ہوتا ہے، کریتو انک قائم یا کریتو قیامک، اب یہ کریتو
میں نے کراہت محسوس کی، ناگواری محسوس کی، کس چیز سے؟ انک قائمن، یہ مفعول ہے ہمارا پورا کا پورا مفعول جو ہے جملہ اسمیہ کی صورت میں ہے. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، لا تخافون ہمارا فعل ہے اور اس کے مفعول جو ہے انکم اشرکتم باللہ ہمارا مفعول ہے. مصدر مؤول کہتے ہیں، مؤول کہتے ہیں تعویل کیا گیا، یعنی مصدر اصل میں مصدر نہ ہو لیکن اس کو فعل مضارع کو مصدر میں کنورٹ کر دیا جائے یا فعل ماضی کو کنورٹ کر دیا جائے تو یہ ہمارا مصدر مؤول کہلاتا ہے. مصدر مؤول کیا ہے؟ مثال دیکھیے، انی فضلتکم علی العالمین، انی فضلتکم ہمارا مصدر مؤول ہے، بے شک میں نے فضیلت دی تم سب کو علی العالمین، تمام جہانوں کے اوپر. جب مبتدا واقعہ ہوتا ہے اندی میرے پاس ہے، انہ کا قائمن، اب یہ جو انہ کا قائمن بیسیکلی مبتدا تھا اور یہ مبتدا مؤخر ہو گیا، یعنی ظرف کی صورت میں جملہ ظرفیہ میں ظرف مقدم آ گیا اور انہ کا جو ہے وہ مؤخر ہو گیا، تو یہ ہمارا اس صورت میں مبتدا کی صورت میں بھی انہ آ سکتا ہے. اگر ہم اس کو شروع میں لائیں گے تو شروع میں انا نہیں آ سکتا، تو انا کے بجائے پھر ہمیں انا ہی لانا پڑے گا، پھر ہم کہیں گے انا کا قائم اندی. قرآن مجید میں اس کے ایگزامپل دیکھیے، من آیات ہی، یہ ہمارے پاس جار مجرور مقدم ہو گیا ہے، انا کا ترل الارض خاشعۃ، مضاف الیہ بھی واقعہ ہو سکتا ہے، یعنی عجبت من طولی ان بکرن قائمن، من طولی مضاف ہے، ان بکرن قائمن ہمارا مضاف الیہ ہے. قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل ہوتی ہے فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون. یہاں پہ ما جو ہے، یہاں پہ یہ والا ما جو ہے یہ ماء زائدہ ہے، مصدر مؤول ہمارا انکم تنطقون ہے، مضاف مثلا کا مضاف الیہ بن رہا ہے، مثلا ہمارا مضاف ہے، انکم تنطقون ہمارا مضاف الیہ ہے. جب یہ مجرور ہوتا ہے یعنی حرف جر کے بعد ہو تب بھی آ سکتا ہے من انا، اب یہ حرف جر جو ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتا، من انا ذالک بان اللہ، یہاں پہ اس کا ترجمہ ہم کیوں کے کرتے ہیں. لو کے بعد بھی آ سکتے ہیں، لو کا ترجمہ ہوتا ہے کاش یا اگر، یہ دو ترجمے کیے جاتے ہیں. لو انک عندنا لاکرمتک، یاد رکھیے مصدر مؤول اس کا فاعل بنتا ہے، جیسے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا لکنت من المتقین تو میں متقیوں میں سے ہو جاتا. لولا کے بعد بھی آ سکتا ہے. اوکے، یہ جو ہے نا تقدیر یوں ہوگی، تقدیر کا مطلب ہے کہ اصل جملہ گرامر کے لحاظ سے ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن کسی وجہ سے وہ جملہ چینج ہو جاتا ہے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، لولا کے بعد مبتدا ہوتا ہے اور اس کی خبر معذوف ہوتی ہے. ان تدارکہ، یہ بیسیکلی وہی انا ہے، یہ کسی وجہ سے نون خفیفہ بن، یہاں پہ یہ ان خفیفہ بن گیا، انا خفیفہ. ان اور انا دونوں جو ہے وہ دونوں بھی آ سکتے ہیں جملوں کے اوپر، جیسے معطوف علیہ مفرد ہو یا جملہ ہو، دونوں کا احتمال رکھے. انا لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، یہاں پہ انا آیا ہے، اگلی آیت میں وہ انک لا تسمع انا آ گیا ہے. اگر جملے کو جملے پہ معطوف کریں گے تو انک لا تسمع، یہ ہمارا معطوف علیہ مصدر مؤول ہو جائے گا، اللہ تجوع فیہا تو انا پڑھا جائے گا. اچھا، اس میں یہ فرق کیا آتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کی 7 قرأتیں رائج ہیں، قرآن مجید 7 قرأتوں کے اندر پڑھا جاتا ہے. ان قرأتوں کا جو اختلاف ہے وہ بیسیکلی یہ اس طرح کے الفاظ کا اختلاف ہوتا ہے. فائل جزائیہ کے بعد آ جاتا ہے، فائل جزائیہ جو ہے یہ شرط کے بعد آتا ہے. اب یہ فا جو ہے یہاں پہ جزا ہے تو جزا کے بعد انا استعمال ہوتا ہے. سورۃ الانفال کے اندر سوال کیا گیا تھا مال غنیمت کے متعلق تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے. تعلیل کے وقت بھی استعمال ہو جاتا ہے، وجہ بتانے کے لیے، کسی چیز کا علت بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم.
انا پڑھنے کی وجہ یہ کہ علت بیان کے لیے جملہ مستانفہ نیا جملہ لایا جاتا ہے، یعنی جملہ مستانفہ کہتے ہیں کہ جو کہ نیا جملہ ہوتا ہے، جملہ استنافیہ یا جملہ مستانفہ دونوں اس کے نام ہوتے ہیں۔ اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لام تعلیل کو مقدر مانے، یعنی اس کو مانے کہ یہ چھپا ہوا ہے، یا اس کو ہم تقدیراً مانے، دونوں صورتوں میں اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ضمیر فصل کے اوپر انا آ جاتا ہے، انا لنحنو، اب یہ جو لام ہے یہ انا کے ساتھ یہ لام تاکید جو ہے یہ ضمیر فصل کے اوپر آ گیا ہے۔ ویرس قالوا انک لانت یوسف، یہاں پہ بھی انا کے ساتھ جو لام تاکید ہے وہ ضمیر کے اوپر آ گیا ہے، اور اس صورت میں اس کو ڈسپلیس لام یا لام مزاحلقہ کہتے ہیں۔ انا کے اسم کے اوپر آ جاتا ہے جب ہماری خبر مقدم ہوتی ہے اول الابصار، تو یہاں پہ لی جو ہے یہ ہمارا کریکشن لعبرتن، خبر جو ہے ہماری اس کے اوپر لام تاکید آ گیا ہے جو کہ خبر ہے، انا کی خبر ہے۔ انا کی خبر پہ بشرطی کہ ماضی نہ ہو منفی بھی نہ ہو، ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون، انا کی خبر پہ یہ لا یعلم جو ہے وہ انا کی خبر ہے، یہ ماضی نہیں ہونی چاہیے اور منفی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ یعلم فعل مضارع ہے، اس سے پہلے یہ لام تاکید آ گیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ حرف جارہ کے اوپر آ گیا۔ ان ربک لبالمرصاد، خبر ماضی ہو تو نہیں آئے گا، نہ ہی فعل منفی پہ آئے گا۔ ان اللہ اصطفیٰ، اب بے شک اللہ، اب یہاں پہ ہمارا لام تاکید نہیں آئے گا، اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام جانوروں پہ۔ خبر مقدم پہ بھی نہیں آئے گا، یعنی جو خبر مقدم ہوتی ہے ان لدینا انکالا و جہیما، تو اس میں جو خبر مقدم ہے اس کے اوپر لدینا خبر مقدم ہے، اس کے اوپر بھی لام تاکید نہیں آئے گا، یعنی ڈسپلیس نام نہیں آئے گا۔ اب یہ جو ہم انا اور انا پڑھتے ہیں یہ مخففہ بھی ہوتا ہے اور مثقلہ بھی ہوتا ہے۔ مخففہ کا مطلب ہے لائٹسٹ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کی نون جو ہوتی ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے قرآن مجید نے اس کو پہچانا کہ کب اس کی نون ساکن ہے اور کب یہ انا ہے اور کب یہ ان ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو ہم کل کور کریں گے، ان مخففہ اور ان مخففہ، اور قرآن مجید میں اس کو کیسے پہچانتے ہیں۔ ان بھی مخفف ہو سکتے ہیں، ان بھی مخفف ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے لکنہ پڑھا تھا، لکنہ بھی قرآن مجید میں مخفف کے طور پہ لکن کی صورت میں استعمال ہو جاتا ہے۔ اب اس کے جو ترجمے ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ اگر ہوتا ہے، انا کا ترجمہ بے شک ہوتا ہے، تو آپ کو مخففہ اور مثقلہ یعنی جو بھاری اور ہلکا انا ہوتا ہے اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، ادروائز اس کے ترجمے کے اندر غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اور ترجمہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے، ایک چھوٹی سی بات، اب آپ کو یہ جو استعمالات ہیں یہ بظاہر جو ہے نا بہت مشکل نظر آتے ہیں کہ ہر لفظ کے 7 8 استعمالات ہیں، ویسے تو گرامر کی کتابوں کے اندر 20 25 استعمالات بھی لکھے ہوتے ہیں، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو کہ زیادہ رائج ہیں، جن کا زیادہ اثر ہے۔ مخفف، لئن شکرتم لیکن لازیدنکم، لَأَزِيدَنَّكُمْ نہیں، میں بات کر رہا ہوں ان مخففہ اور ان مخففہ کی۔ ہاں اس میں ہے لئن شکرتم کہ اگر تم جی شکر بالکل کرتے بالکل، ہو لَإِن شَكَرْتُمْ نہیں، لازیدنکم، وہاں پہ لَإِن شَكَرْتُمْ، وہاں پہ ان جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے، یہ والا شرطیہ ہے، مخففہ نہیں ہے، وہاں پہ وہ ان شرطیہ ہے۔ ٹھیک۔ اوکے، ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلے کلاس میں نا ڈسکس کریں گے مخففہ کو مطلب۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اصول ہے نا یہ قرآن مجید میں کوئی بہت زیادہ تعداد میں آپ کو نہیں ملتے، اس وجہ سے آپ کو گرامر کی کتابوں کے اندر نا ان کی مثالیں بھی بہت کم ملتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو با کے استعمالات بتائے ہیں، لام کے استعمالات بتائے ہیں، اور ان جو استعمالات ہیں اس کے اندر بھی گرامر کی مختلف گرامرینز کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ با استعانت کے لیے تو کچھ اسی آیت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں یہ با استعانت کے لیے، کچھ کہتے نہیں یہ استعانت کے لیے نہیں ہے، تو ان اختلافات کی وجہ سے آپ کو اس طریقے سے قرآنک اپلیکیشن یا قرآنی مثالیں نہیں ملتی گرامر کی کتابوں میں، جیسے کہ بیسک کانسیپٹ کی مثالیں ہمیں ان ایبنڈنس قرآن مجید کے اندر نظر آتی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ what I'm going to do کہ انشاءاللہ تعالیٰ مے بی ٹل مارچ، انشاءاللہ تعالیٰ کوارٹر اینڈنگ مارچ میں میرا اللہ نے چاہا تو کم سے کم ان کانسیپٹس کے اوپر قرآنک اپلیکیشن کے لحاظ سے تمام کانسیپٹس کے اوپر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ کام کافی حد تک کسی نہ کسی شیپ میں آ جائے گا۔
and I would share it with you all इंशाल्लाह ताला वो document जिसमें concept wise कुरानिक application होगी, तो उसमें आपको कुछ